बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्यूट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो है मुंह बंद करने के लिए। इनके बाज़ फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो बड़ा परेशान कर रहे होते हैं, बड़ा इनके तरह तरह की बातें और बड़ा ना उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। तो उनके लिए, आपके लिए मैं ये बहुत ही प्यारा सा वजीफ़ा लाई हूँ जो आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आपको इसका फ़ायदा होगा। कुरान मजीद की सूरत है सूरह बकरा। ये एक मदनी सूरत है, तो इसके 40 रकू हैं और इसमें इनके ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। तो इसमें है इनके अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। इनके मानी मफ़हूम अल्लाह ताला और प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। आज तक किसी उलमा ने या किसी को इनके इल्म के बारे में नहीं पता चल सका। तो ज़ालिकल किताब, इससे मुराद है कुरान करीम। इनके आम तौर पर इसे इस्तेमाल कर इनके ये किताब के इसमें है ये कुर्ब हिस्सी और बाद रुतबी दोनों का लिहाज रखते हुए तर्जमा किया गया है इसका। इनके ये ज़ीशान किताब है। बल्कि आयत नंबर 2 में है, ये नहीं फरमाया कि ला युराबु फीही, कि इसमें शक नहीं किया जाता, क्योंकि इस पर शक व शुबा की गर्द उड़ाने वालों की ना तब कमी थी ना अब है। बल्कि फरमाया ला रईबा फीही, कि नहीं शक इसमें, यानी इसके वाज़ेह दलाइल, इसकी रोशन तालीमात, इसके बयान करदा तारीख़ी वाक़यात और इसकी पेशन गोइयाँ हक़ व सदाकत के वो बुलंद मीनार हैं जहाँ शक व शुबा का गुबार नहीं पहुँच सकता। अगर कोई शुबा करता है तो ये इसकी अपनी गलत फहमी है। यानी कि अगर किसी बंदे को यरकान हो गया है, वो बीमार हो गया है, तो पीला हो गया, तो उसकी आंखें पीली हो गई हैं, तो वो उसे हर चीज़ जर्द नज़र आएगी। तो ये उसके देखने के ही है कि उसे हर चीज़ पीली नज़र आ रही है। यानी कि अगर कुरान करीम हुदल लिन्नास, यानी सारे इंसानों के लिए पैगाम हदायत है, लेकिन इसकी हदायत से फ़ायदा क्योंकि परहेज़गार ही उठा सकते हैं, इसलिए यहाँ इस लिहाज से तखसीस कर दी और ऐसा इस्तेमाल हर ज़ुबान में आम है। तकवा का लुगत में यानी नफ्स को हर ऐसी चीज़ से महफूज करना जिससे ज़रर का अंदेशा हो। उर्फ़ शरा में तकवा कहते हैं हर गुनाह से अपने आप को बचाना। इसके दर्जे मुख्तलिफ हैं, हर शख्स ने अपने दर्जा के मुताबिक इसकी तबीर फरमाई है। इनके यहाँ आयत नंबर 5 में है, अल मुफ्लिहून तक उन मुत्तकीन की अलामत बयान की गई हैं जो कुरान की हदायत से बहरावर होते हैं। उनकी पहली अलामत ये है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। ईमान का मानी है महकम यकीन, और गैब हर इस चीज़ को कहते हैं जो ज़ाहरी हो, इस रसाई से बुलंद और अक्ल की समझ से बालातर हो। मसलन वही, फरिश्ते, क़यामत, जन्नत, दोज़ख और ख़ुद ज़ाते इलाही। इनके जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, जिस तरह अब वही है, तो वही हम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल होती थी तो सहाबा कराम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत तो देख रहे होते थे, लेकिन ये उनको नज़र नहीं आता था कि वही नाज़िल हो रही है। इसी तरह फ़रिश्ते हैं, फ़रिश्तों को हम देख नहीं सकते। क़यामत अभी जब तक बर्पा नहीं होगी, बर्पा होगी तो फिर तो हम देखेंगे, लेकिन अभी तक इनके देख नहीं सकते। जन्नत, इसी तरह दोज़ख और ख़ुद ज़ाते इलाही, इनके ज़ाते इलाही को हम महसूस करते हैं, यानी कि देख नहीं सकते। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो ना आँखों से देखी जा सकती हैं और ना अक्ल से समझी जा सकती हैं। इनके जानने का फ़कत एक ज़रिया है और वो नबी की ज़ात है। इनके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से ही हमें
ان ساری چیزوں کو ہم جان سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں۔ اس کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ نکلے اس پر انسان محکم یقین رکھے۔ ان کے ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ وحی کے بارے میں بتاتے ہیں، قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں۔ تو ہمیں ان چیزوں پر ہمیں مکمل یقین، پختہ یقین رکھنا چاہیے۔ اس لیے ایمان بالغیب کو تقوی کی اولین شرط قرار دیا گیا ہے، جن کی جب ہم تقوی رکھیں گے غیب پر، یعنی کہ یہ غیب ہی ہے نا کہ ہمیں نظر تو نہیں نہ آ رہا کہ قیامت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، جنت کیا ہے، وحی کیا ہے، کہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو ان پر تقوی رکھنا، یقین رکھنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یا وہ ارشادات جو اس کے ذاتی مفاد یا اس کے گروہ اور محدود منافع کے خلاف ہوتے ہیں، تو ایسے حکموں کو تسلیم کرنا بھی ایمان بالغیب میں داخل ہے، یعنی نبی کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جانے اور نبی کے ارشادات کے مفید اور نفع مند ہونے پر اسے اس درجہ یقین ہو کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود ان کو عملی جامہ پہنانے پر آمادہ ہو۔ اعتماد اور اطاعت کا یہ مقام جب تک کسی کو میسر نہیں ہوتا، وہ قرآن کی ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ بے یقینی اور تعصب ضبط کی کیفیت میں اس کے تمام اعمال کو بے نتیجہ کر دیتی۔ یعنی کہ انسان جب یقین نہیں رکھتا نا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ پر، تو انسان پریشانیوں میں یعنی کہ الجھن میں رہتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ جب کامل یقین ہو جاتا ہے نا انسان کی عقل جو ہے وہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھے، تو انسان بالکل اپنے آپ کو ان کے ذہنی طور پہ بھی فریش رکھے گا۔ تو معلوم ہوا کہ متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر محکم یقین رکھتا ہے۔ یعنی آیت نمبر 6 میں ہے، یہ متقین کی دوسری علامت ہے۔ قرآن میں یہ حکم کہیں نہیں کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ جب بھی فرمایا تو یہی کہ نماز قائم کرو۔ یعنی کہ نماز پڑھا کرو میں اور قائم کرنے میں فرق آ گیا نا۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام حقوق ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرو۔ یعنی کہ نماز کے ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تمام ارکان بجا لائے جائیں، اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ تو خضوع و خشوع میں ڈوبا ہوا ہو اور احسان کی کیفیت طاری ہو، یعنی تو محسوس کر رہا ہو کہ گویا اپنے معبود کو سامنے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ کہ میں جب اللہ اکبر انسان کہتا ہے نا تو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے انسان، یعنی کہ یہ سمجھے بھی اپنے دل میں، دماغ میں یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل کھڑا ہوں۔ اب میں یعنی کہ اپنے اندر خشوع و خضوع پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اپنے دل میں یہ دیکھے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج فرمایا گیا ہے۔ یعنی کہ جو نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے نا خشوع و خضوع کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں اور اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کے سامنے ان کے نماز ادا کر رہا ہوں، تو اس نماز کو یعنی کہ ستون، دین کا ستون اور مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ جو نماز ہے نا وہ اس طرح کی نماز ہے۔ لغت میں رزق کہتے ہیں، یعنی کہ یرزقو، مما رزقناہم یرزقو، لغت میں رزق کہتے ہیں حصہ، اس حصہ اور بخشش کو ہوا حصی ہو یا معنوی ہو، مال، اولاد، علم اور عرفت، اس لحاظ سے سب رزق ہیں۔ یعنی کہ رزق میں کیا کیا آ جاتا ہے کہ مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، معرفت بھی ہے۔ اس سے کہ اگر یہاں ایک بہت ہی پیارا سا وظیفہ بھی بنتا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ
اولاد سے بھی نوازے گا، علم سے بھی، معرفت سے بھی، اور رزق سے بھی ان کے مالا مال کر دے گا۔ 11 بار آپ پڑھ لیا کریں بس، یا رزاقو۔ یہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو رزق کے معنوی کیا ہے لغت کے لحاظ سے، یعنی کہ اولاد بھی حاصل ہو رہی ہے اس سے، علم اس میں، یعنی کہ اس کے معنی ہیں کہ مال، اولاد، علم، معرفت، رزق، تو سارا کچھ اس میں مل سکتا ہے نا۔ اگر آپ یہ آپ پڑھیں 11 بار دن میں بس پڑھ لیں، صبح جب آپ فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد آپ 11 بار اس کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ دیکھیں علم بھی حاصل ہوگا، مال بھی حاصل ہوگا، اولاد بھی ہے، معرفت بھی ہے، رزق بھی ہے، سارا کچھ۔ اور یہاں بھی رزق کا یہی لغوی معنی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے، مال و جاہ ہو، علم و عرفان ہو، یعنی علم و عرفان ہو، کسی کا اپنا نہیں بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ان کے اس میں کسی کی اپنی کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی نہیں۔ علم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، مال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، معرفت دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ، رزق دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ۔ نیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسی میں ہے کہ وہ اس میں بخل نہ کرے، بلکہ جو نعمتوں سے محروم ہیں، جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، ان میں تقسیم کرتا رہے، یعنی کہ جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو علم دے، جن کے پاس دولت نہیں ہے اپنی دولت میں سے صدقہ کرے تو دوسرے کو بھی اس کا دے، اپنے عالم اپنے علم سے اور عارف اپنے روحانی فیوزات سے مستحقین کو مالا مال کرے۔ یہ فیض عام متقین کی تیسری علامت ہے۔ آیت نمبر ہے 8۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ جو انسانی ہدایت کے لیے آسمانی وحی کے قائل ہی نہیں ہیں، بلکہ اپنی عقل کو ہی اپنی رہنمائی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، یا وحی کے قائل تو ہیں لیکن بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآنی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ چوتھی علامت ہے۔ اس آیت میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی بین دلیل ہے، کیونکہ وحی جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا حضور علیہ السلام سے پہلے۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی نازل ہوتی، لیکن نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس صورت میں آیت یوں ہوتی ہے وَمَا أُنزِلَ۔ اس آیت کی زندگی کو صرف تسلیم کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایقان ضروری ہے۔ ایقان کہتے ہیں یعنی علم کی وہ پختگی جس میں شک و شبہ کا گزر نہ ہو، اور جب کسی چیز یا حقیقت کا علم اتنا پختہ ہو جاتا ہے تو وہ عقل، دل اور ارادہ کو مسخر کر لیتا ہے۔ انسان اس کے خلاف نہ کچھ سوچ سکتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے۔ جب روز جزا کے ساتھ کسی کا علم و یقین اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے تو عمل کی شاہراہ پر ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ ان نتائج کا اندازہ لگا لیا کرتا ہے جو اس پر مرتب ہونے والے ہیں۔ ہمیں اپنے قول و عمل میں جو افسوسناک تضاد دکھائی دے رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قیامت پر وہ ایقان نہیں جو اپنی قوت سے ہمارے عمل کو ہمارے قول سے ہم آہنگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز جزا پر یقین بخشے تاکہ قول و عمل کی یہ کشمکش ختم ہو جس نے ہمیں ذلت کی پستیوں میں دھکیل دیا ہے اور ہمارا تماشا دیکھنے والوں کو ورتے حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ان اوصاف سے جو متصف ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کسی ادھوری اور جزوی کامیابی کو نہیں کہتے، بلکہ فلاح اس مکمل کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے دامن میں دنیا و آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں سمٹ آئی ہوں۔ آمین۔ اولئک ھم المفلحون کے مزدہ پر کچھ غور کریں۔ دعوت حق قبول کرنے والے خوش نصیبوں کے ذکر کے بعد اب ان بد نصیبوں کا حال بیان ہوتا ہے جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی کہ سچ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر بعض لوگ بلا وجہ جبر و قدر کی بحث چھیڑ دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کا کیا قصور، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
تو وہ ایمان کیوں کر لا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جب خود خدا نے ان کو ایمان لانے سے باز رکھا تو انہیں سزا کیوں دی جائے اور ملامت کیوں کیا جائے؟ کاش اتنی بڑی جرأت سے اب پہلے وہ جبر کی حقیقت پر ہی غور کر لیتے۔ جبر کیا ہے؟ اس کی بے بسی کی وہ حالت جس میں وہ کسی ایک بات کے کرنے پر مجبور ہو اور اسے چھوڑ کر کوئی دوسری چیز اختیار کرنے پر قادر نہ ہو۔ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، واضح دلائل اور روشن معجزات سے حق کو نکھار کر نہ رکھ دیتے اور قرآن کی دل ہلا دینے والی آیتیں سنا کر ہدایت اور گمراہی کی راہوں کو الگ الگ نہ فرما دیتے، اور کوئی انسان ورثہ میں ملے ہوئے کفر و شرک میں سرگرداں رہتا تو جبر کی کوئی بات بھی تھی۔ لیکن اب جب کہ کتاب الہی کی روشنی نے حق اور باطل کو اور بالکل ممتاز کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اپنے معجزات اور اپنے دلائل سے غلط فہمی کا شائبہ تک باقی نہ چھوڑا، اس کے بعد بھی جو باطل کو چھوڑ کر ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا اور گمراہ ہی رہا، تو وہ تو باطل سے چمٹے رہنے پر مجبور نہ تھا، بلکہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس نے حق کو قبول نہیں کیا اور باطل سے منہ نہیں موڑا۔ ایسے لوگوں کو مزید سمجھانا واقعی بے سود ہے، کیونکہ سمجھایا تو اسے جائے جو سمجھتا نہ ہو اور جو سمجھ چکا ہو اور پھر کفر پر بے ضد ہو، اور وہ لا علاج مریض ہے، ان کے وہ شفا کے لائق نہیں، وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس مخصوص گروہ کی نفسیاتی حالت کا تجزیہ کیا ہے جو محض تعصب اور ہٹ درمی کے باعث دانستہ کفر کی راہ پر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں جبر و قہر کا احتمال ہی نہیں تاکہ اس بحث میں الجھا جائے۔ یہاں بھی بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیے اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، تو غریب کیوں کر ایمان لاتے؟ ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ انسان کے اعمال پر کوئی نتیجہ اور عزم مرتب ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر انسان جسمانی صحت کے اصولوں کو لگاتار توڑتا رہے تو اس کا بلانوش معدہ جو ہر چیز ہضم کر لیا کرتا ہے، کیا غذا ہضم کرنے سے معذور نہیں ہو جاتا؟ کیا اس کا جگر خون پیدا کرنا چھوڑ نہیں دیتا؟ اگر ایسا ہے تو، اور یقیناً ایسا ہی ہے، تو روحانی صحت کے بھی چند اصول ہیں جن کی پابندی سے روحانی قوتیں نشوونما پاتی ہیں اور جن کی پائمہ خلاف ورزیوں سے وہ قوتیں نکارہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ دل سے حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سلب ہوتی ہے۔ آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتی، کان سنتے تو ہیں لیکن نصیحت قبول نہیں کرتے۔ بس اسی کیفیت کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ ان کفار کی فاہم نافرمانیوں سے حق سمجھ لینے کے باوجود اسے مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ اور دیدہ گوشت کی ساری قوتیں ناکارہ ہو کر رہ گئی ہیں، تو ان کی یہ محرومیاں نتیجہ یہ ہے کہ ان مسلسل نافرمانیوں کا اور طبعی اثر ہے ان کی ہٹ درمی اور تعصب کا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پہلے ہی انہیں ہوش و فہم سے محروم کر دیا گیا تھا تاکہ وہ حق کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ نہیں، اس حقیقت کو قرآن کریم نے متعدد موقعوں پر اس قدر واضح فرمایا کہ غلط فہمی کی گنجائش تک باقی نہیں چھوڑی۔ مثلا ایک جگہ ارشاد فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یعنی ان کے کفر و انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ان کے جب وہ کفر کر رہے ہیں، بار بار کفر کیے جا رہے ہیں، ان کفر کا انکار کیے جا رہے ہیں، کفر کیے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہوئی ہے۔ یعنی پہلے سے ان کے دل مہر شدہ نہ تھے، بلکہ ان کے کفر و انکار اور اس پر ان کے شدید اصرار کی پاداش میں انہیں اس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے یعنی جو کرتوت وہ کیا کرتے تھے ان کا میل ان کے دلوں پر جم گیا ہے۔ ان کے دل اتنے میلے ہو گئے ہیں کہ بلیک ہو گئے ہیں، ان کے دلوں پر جو مہر لگ گئی ہوئی ہے نا وہ اتر نہیں رہی، وہ اتر نہیں سکتی، اور ان کے دلوں کا روشن آئینہ اس قدر مقدر ہو گیا، یعنی کہ مقدور ہو گیا ہے کہ اس پر
بلیک ہو گیا ہے، وہ کالا ہو گیا ہے اپنے کفر و انکار کی وجہ سے، کہ آفتاب ہدایت کی روشن کرنیں اس میں چمک پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں سے منافقوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے لیکن دل سے منکر ہو۔ ان کے زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، لیکن دل سے قبول نہیں کر رہا ہے۔ اسلام کی روز افزوں ترقی دیکھ کر دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے کئی موقع شناس اپنے آپ کو مسلمان یعنی کہ بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل ان کے اسلام سے بڑے دور ہوتے ہیں۔ نیز وہ بد باطن حاسد جو کھلے طور پر اسلام کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے، وہ مسلمانوں میں شامل ہو کر سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کا جال بچھا کر مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے منافقین کا نشان نہیں ملتا، کیونکہ اس وقت مسلمان ہونا ہر قسم کے ظلم و ستم کو تختہ مشق بناتا تھا۔ اس لیے کسے کیا پڑی تھی کہ ایسے دین کے لیے مصیبتوں کو دعوت دے جس پر اس کا ایمان ہی نہیں۔ وہاں تو صرف وہ لوگ ہی اسلام قبول کرتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان، مال، اولاد، گھر کے سب کچھ قربان کرنا اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 14 میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان وہی ہے جو زبان کے اقرار کے ساتھ دل سے تصدیق بھی کرے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں یا میں مسلمان ہوں، میں سچا پکا مسلمان ہوں۔ جو دل سے تصدیق نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، خواہ ایمان و اسلام کے دعویٰ میں کتنا ہی سخت زبان ہو۔ آیت نمبر 15 میں ہے، وہ یہ فریب اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فریب کرتے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب کرتے ہیں، یعنی کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یا پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ ان کے نہ تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ خود کو دے رہے ہیں، اور اس دھوکہ بازی کا وبال ان پر ہی پڑے گا، ان کے وہ اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور اس کا وبال بھی ان پر ہی پڑے گا۔ وہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگڑے گا۔ انسان اپنی آخرت خراب کر رہا ہے جب وہ کچھ یعنی کہ منہ سے بولتا ہے کہ میں دین قبول کرتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن اندر سے دل سے نہیں کر رہا، دھوکہ دے رہا ہے اللہ کو، پیارے رسول کو، اور لیکن وہ خود دھوکے میں ہے، کیونکہ یہ وہ نور ہے جس کو ہمیشہ تابع درخشاں رکھنے کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنے کا ذمہ خود لیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقین کے دل میں عداوت کے جو جذبات پرورش پا رہے تھے اور حسد اور غصہ کی جو چنگاڑیاں چٹخ رہی تھی، ان کو قرآن نے مرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ ان کے دلوں میں ایک مرض پیدا کر دیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ یہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، ان کے وہ اس کے مریض ہیں۔ جب وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی روز افزوں عزت اور ترقی کو دیکھتے تو حسد و عناد کے شعلے بڑک اٹھتے ان کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے اس مرض کو یوں ہی بڑھنے دیا اور اس کا علاج نہ کیا تو جس طرح جسمانی بیماریاں جسمانی موت کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح ان کا یہ مرض ان کے قلب و روح کا گھلا گھونٹ کر رکھ دے گا، اور ان کو جہنم کا آگ ہی پھر بنیں گے نا، جب تک وہ اپنے آپ کو اس طرح نہیں اس بیماری سے بچائیں گے۔ آیت نمبر 17 میں ہے، اس آیت میں ان کے دلوں کے بیمار ہونے کی دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ وہ دن رات فتنہ فساد پھیلانے میں اور حق کی شمع بجھانے میں مصروف ہیں، اور اگر ان کی فتنہ پردازیوں کی طرف توجہ دلا کر انہیں باز رہنے کو کہا جاتا ہے تو الٹا گھورتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں فسادی کہتے ہیں، ہم ہی تو امن اصلاح کے لیے ہر وقت کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو شخص فساد پھیلانے اور حق کا چراغ گل کرنے کو اصلاح کہنے پر مصر ہو،
اس کے قلب نظر کو اگر بیمار نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے۔ اب آپ اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالیے، جتنے نئے فرقے، نئے مذہب جنم لے رہے ہیں، ان کے بانی بھی دین کی اصلاح اور قوم کی فلاح کا دعویٰ ہی کرتے ہیں، لیکن ان کی فتنہ پردازیاں آئے دن جو گل کھلا رہی ہیں، ان کے باعث تو قوم کا ذہنی اتحاد میں بھی پاش پاش ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نادان دوستوں یا دانا دشمنوں کے مکروہ فریب سے امت کو بچائے اور ہمیں توفیق بخشے کہ ان کو پہچان سکیں کہ جو فسادی ہیں، غلط قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے۔ آیت نمبر 18، وہ لوگ جن کے نزدیک نفع نقصان اور سدوسیاں جانچنے کی کسوٹی صرف دنیا کا عیش و آرام اور عزت و جاں ہے، ان کے نزدیک وہ ہستیاں عقل و دانش سے محروم ہیں جو اپنے دین و ایمان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتی ہیں، یعنی کہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتی ہیں اپنے ایمان کے لیے، دین کے لیے، لیکن حقیقت میں ان سے زیادہ دانا اور کون ہے جنہوں نے فانی دیکھ کر باقی کو لے لیا۔ یعنی کہ وہ کتنے عقل مند ہیں کہ جنہوں نے، یہ دنیا تو فانی ہے، جو باقی رہنے والی ہے نا وہ آخرت ہے، تو اس کو اہمیت دی ہے۔ وہ عقل مند ہیں جنہوں نے جان دے کر اپنے مالک کی رضا حاصل کر لی، اور وہ ان سے بڑھ کر احمق کون ہے جنہوں نے چند روز زندگی کی راحتوں کے عوض اپنے آپ کو ابدی راحتوں بلکہ اپنے رب کریم کی خوشنودگی سے محروم کر دیا اپنے آپ کو۔ اس لیے قرآن نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، یعنی کہ منافقین کا رویہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے ملتے تو انہیں کہتے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور کفار کے سرگنوں کے پاس تنہائی میں جا کر، ان کے تنہائی میں ان کے پاس جا کر انہیں یقین دلاتے کہ ہم اپنے مذہب پر قائم ہیں، ان کے کفر پر بھی ہم تو بس یعنی کہ دکھاوا کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہماری بات چیت اور اٹھنا بیٹھنا اس وجہ سے ہرگز نہیں کہ ہم ان کا دین قبول کر چکے ہیں، بلکہ ہم تو اس طرح ان کو بے وقوف بناتے ہیں اور ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کہ استہزاء کا معنی انتقام لینا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق اللہ یستہزئ بہم کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی شرارتوں کا انتقام لیتا ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت میں کوئی قباحت نہیں، نیز اہل عرب میں یہ عام محاورہ ہے کہ جب کوئی کام کسی فعل کی سزا دینے کے لیے کیا جائے تو اس کی تعبیر بھی اسی لفظ سے کر دیتے ہیں جس لفظ سے اس فعل کی تعبیر کی گئی ہو، جس پر سزا یا عتاب کیا جا رہا ہے، یعنی برے فعل کی جزا بھی اسی طرح بری ہوا کرتی ہے، حالانکہ سزا جو عدل و انصاف کا عین تقاضا ہوتا ہے بری نہیں ہوتی۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا اور خدا نے ان کو بھلا دیا، حالانکہ خدا کی ذات بھول سے پاک ہے، لیکن ان کے بھلانے پر جو سزا دی گئی اس کو بلانے سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح استہزاء پر منافقین کو جو سزا دی گئی اس کو بھی استہزاء سے بیان کر دیا ہے، کیونکہ یہ استعمال محاورہ عرب کے عین مطابق تھا، اس لیے کفار جو قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے کسی ادنیٰ سے بہانے کے متلاشی رہتے تھے، اس استعمال پر کوئی اعتراض نہ کر سکتے تھے۔ آیت نمبر 21 میں اشتراء کا معنی ہے خریدنا، قیمت ادا کر کے کوئی چیز لینا۔ یہاں اشتراء کا یہ معنی تب درست ہو سکتا تھا جبکہ منافقوں کے پاس دولت ایمان ہوتی اور اسے دیکھ کر وہ کفر خریدتے، وہاں تو پہلے بھی کفر ہی کفر تھا، اس لیے یعنی کہ آیت نمبر 22 میں انہوں نے منافقت کا نقاب تو اس لیے ڈالا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر دنیاوی فوائد حاصل کرے گا، مال غنیمت سے انہیں حصہ ملے گا اور ان کی چودراہٹ یعنی کہ وہ حکومت کریں گے، لیکن ان کی کوئی امید بر نہ آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل ایک ایک کا نام لے کر اسے مسجد سے نکال دیا۔ نفع کمانا تو کہ جائے ان احمقوں نے تو اپنا سرمایہ ہی تباہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تینوں کا معنی
نظر ہے، یعنی مثلن، مثلن اور مثیلن، تینوں کا معنی ہی نظیر ہے، ان کے دیکھنے والا، لیکن اس کا عام استعمال ضرب المثل کے معنی میں ہوتا ہے، اور بطور استعارہ ایسی حالت کے بیان کو بھی مثل کہتے ہیں، جس میں ندرت اور اوپر اپنا ہو، یعنی کہ اپنا۔ یہاں یہ لفظ اسی مفہوم میں مذکور ہوا ہے، یعنی ان منافقوں کی عجیب و غریب حالت ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ منافقوں کے دو گروہ تھے، ایک وہ جو دل سے کفر پر جمے ہوئے تھے اور صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے، دوسرا وہ جو ایمان تو قبول کرتے تھے لیکن مسائل و مشکلات سے گھبرا کر پھر اسلام سے دستبردار ہو جاتے تھے، یعنی کہ اگر جہاد کے بارے میں کہا جاتا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے نا تو پھر دین سے دور ہو جاتے۔ پہلے گروہ کی مثال اس آیت میں بیان کی گئی اور دوسرے گروہ کی اوقا سیبم میں ہے، یعنی اس مثال میں جن لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے ان کی وضاحت حضرت صدر الفاضل رادبادی نے خوب کی ہے۔ فرماتے ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے۔ فرماتے ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کیا، وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق واضح کر دیا، انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی ہی اختیار کی، ان کے گمراہ ہی رہے، اور جب حق سننے، ماننے، کہنے اور راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ ان کے کیا فائدہ ان کانوں کا جو اچھا سن کر ان پر عمل نہ کر سکے، کیا فائدہ اس زبان کا جو اچھا بول نہ سکی۔ اس آیت میں کئی چیزوں کا ذکر آیا ہے، بارش، اندھیرے، بادل کی کڑک اور بجلی کی روشنی، اور ایسے سمے میں سفر کرنے والا شخص، یہ سب مشبہ ہے۔ جب تک ان کے مشابہات یعنی یہ کن چیزوں کی تشبیہیں ہیں کا تعین نہ کر لیا جائے، اس مثال کا حسن نکھر کر سامنے نہیں آتا۔ بارش سے مراد اسلام، اندھیروں اور بادل کی کڑک سے مراد مصائب اور مشکلات ہیں، یعنی کہ اندھیروں میں، بادلوں میں کہ مشکلات سے گزرنا ہے جنہوں نے چاروں طرف سے اسلام کو گھیر لیا تھا، اور بجلی کی روشنی سے مراد وہ فتوحات وغیرہ ہیں جو ان ناسازگار حالات میں اسلام کا حاصل ہوتی رہی ہیں۔ جس طرح بارش مردہ زمینوں کو نئی زندگی بخش دیتی ہے، اسی طرح اسلام مردہ دلوں کو نئی زندگی مرمت فرماتا ہے۔ جیسے بارش برستے وقت گھنگھور گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور تاریکی پھیل جاتی ہے، بادل کی خوفناک کڑک سے دل دہلنے لگتا ہے، اسی طرح اسلام کا میم برستے وقت کھلی عداوتوں اور پوشیدہ سازشوں کا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، فضا یکسر مقدور ہو گئی، مصیبتوں کے بادل گرجنے لگے۔ جو سچے دل سے ایمان لا چکے تھے، نہ اندھیروں سے انہیں وحشت تھی، نہ بادل کی کڑک سے وہ گھبرائے، مصائب کے ہجوم میں وہ بھی یعنی کہ ایک چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ لیکن وہ لوگ جو مذہب تھے، یعنی کہ پریشان تھے اب دل سے کہ پتہ نہیں کیا بننے والا ہے، ان کی حالت عجیب ڈاواں ڈول تھی، وہ اسلام کے حیات بخش چینٹوں سے سراب بھی نہ ہونا چاہتے تھے، لیکن مصائب کی طریق گٹائیں دیکھ کر، مشکلات کی کڑک سن کر ان کے دل ڈوب ڈوب جایا کرتے تھے، اور اسلام کا دامن چھوڑنے میں ہی انہیں اپنی سلامتی نظر آتی تھی۔ پھر اگر اسلام کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی تو وہ اسلام کی طرف طلب کرنے کو تیار ہوتے، ان کے اسلام میں کوئی کامیابیاں دیکھتے تو اسلام میں آ جاتے، جب کوئی پریشانیاں دیکھتے تو چھوڑ دیتے۔ اس میں اگر مصائب کا کوئی تندو تیز جھونکا آ جاتا تو وہ بد دل ہو کر رہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہندی ہے، مصری ہے، یونانی ہے، دیوتاؤں کی طرح، یعنی کہ جو بھی کسی بھی فرقے میں ہے، کہیں بھی ہے، کسی بھی ملک کا ہے، اس کے اختیارات محدود نہیں ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا تابع فرمان ہے، بلندیوں اور پستیوں سب اس کے یعنی کہ اس کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہیں۔ ان آیات میں اسلام کے بنیادی مقاصد یعنی توحید، صداقت، قرآن اور حقانیت، نبوت وغیرہ پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسلام کیونکہ کسی خاص قوم، ملک اور وقت کا دین نہیں
بلکہ تمام بنی نوح انسان کا تا قیامت رہنے والا دین ہے یہ۔ اس لیے عام خطاب سے دعوت دی جا رہی ہے، یعنی جس طرح یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں۔ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال قائم کیا جا رہا ہے۔ نعمت ایجاد اور بقا کا ذکر فرما کر ثابت کیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی تم اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اگر وہ کرم نہ فرماتا تو تم فنا کی دنیا سے وجود کی دنیا میں کیسے آ سکتے تھے؟ پھر اس نے مزید کرم یہ فرمایا کہ تمہیں پیدا کر کے تمہارے آرام و آسائش اور حیات و بقا کے سارے سامان خود فراہم کر دیے۔ اگر وہ تمہیں صرف پیدا کر کے چھوڑ دیتا اور اپنے لطف و عنایت سے تمہارے رزق اور آسائش کا انتظام نہ فرماتا تو تم پیدا ہوتے ہی ہلاک ہو جاتے۔ جب تمہارا وجود بھی اس کے کرم کا صدقہ ہے اور تمہارا یعنی کہ تمہاری زندگی اور بقا بھی اسی کی نظر رحمت کی محتاج ہے اور کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب ایجاد ربوبیت میں وہ وحدہ لا شریک ہے تو ہمیں اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے نا، یعنی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ وحدہ لا شریک وہی ہے، بھی تسلیم کرنا پڑے گا ہمیں۔ اور جب اس پر ایمان محکم ہو گیا تو لا معبود الا اللہ، یعنی کہ ہم نہیں کہہ سکیں گے، یعنی تو ثابت ہوا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات پاک ہے جو ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے۔ توحید کے نازک اور پیچیدہ مسائل پر قرآن کا استدلال آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ کتنا فطری، کتنا سادہ ہے یہ، اس کے باوجود کتنا مؤثر اور یقین پرور ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی، ایک عالم، ایک محقق اور اسرار کائنات کے سمندر کا ماہر خواص سب یکساں طور پر اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کے مقابلہ میں فلسفہ حکمت کے صحائف میں توحید کے دلائل پڑھیے، فنی موشگافیوں، پیچیدہ اصطلاحات، مقدمات کی ترتیب کا پریشان کن چکر آپ کو مرعوب تو کر دے گا۔ آیت نمبر 31، اس کا مفرد ندون، جس کا معنی یعنی کہ المثل، یعنی وہ شخص جو کسی جیسا بھی ہو اور مخالف بھی ہو۔ مشرکین کے بتوں کو انداد کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ اعلامیہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی تھی اور صرف ان بتوں کی عبادت ہی کرتے تھے اور ان کو اللہ یعنی کہ خدا مانتے تھے۔ آیت نمبر 32، یہ دلیل ہے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی۔ یہ چیلنج صرف عرب کے شعراء اور بلغاء کے لیے نہیں بلکہ عرب و عجم کے سب منکرین کو دیا جا رہا ہے۔ اسلام کے دشمنوں کے لیے یہ کتنا آسان طریقہ تھا کہ 3 آیات کی ایک صورت بنا کر قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے دیتے اور اس طرح قرآن نبوت اور اسلام کی صداقت اور عظمت کو یکدم ختم کر کے بے کرشمہ ساکار ان کے منظر دکھا دیتے۔ لیکن 14 صدیاں گزر چکی ہیں اور مشرق و مغرب کے بدخواہ اپنی بے چین خواہشوں، لگاتار کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور جہاں ان کے کاوشوں کے باوجود اس چیلنج کا جواب آج تک نہیں دے سکے اور نہ قیامت تک دے سکیں گے۔ جیسے قرآن نے پیشن گوئی کر دی ہے تو اب کس انصاف پسند ذی ہوش کے لیے یہ ماننے میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جس عبد مقرب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ رسول ہے۔ اس ایک آیت میں قرآن کے کلام الہی ہونے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی ایسی دلیل پیش فرما دی ہے جس کے سامنے بڑے بڑے سرکش مخالفوں کی گردنیں جھک گئی ہیں۔ حق واضح ہو جانے کے بعد حق کا انکار کرنے والوں کے لیے جو عذاب تیار کیا گیا ہے، اس کے ذکر کے بعد ان لوگوں کو جو ایمان اور نیک اعمال سے متصف ہیں اللہ تعالیٰ کے سرمدی نعمتوں کی مزداد سے خور کیا جا رہا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل صالحہ یعنی کہ وہ عمل ہیں جس میں 4 چیزیں ہوں: علم، نیت، صبر اور اخلاص۔
یعنی کہ اگر علم رکھتا ہے، نیت نیک ہے، صبر سے چلتا ہے اور اخلاص سے پیش آتا ہے، یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جنت کی ابدی نعمتوں کا حقیقی مستحق وہ ہے جو ایمان اور عمل صالح دونوں سے متصف ہو۔ یعنی جنت کی میووں کی شکل تو ایسی ہوگی جس سے وہ پہلے سے آشنا ہیں، لیکن ان کا ذائقہ اور خوشبو بالکل نرالی ہوگی، یعنی بالکل پاک صاف، نہ جسمانی علائشوں کا وہاں گزر ہوگا اور نہ اخلاقی عیب ان کی سیرت کا دامن داغدار ہوگا۔ ان انعامات کی بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عارضی نہیں ہوں گے، بلکہ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ تو اب میں جاتی ہوں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے کہ اگر فیملی میں ہے کوئی اس طرح کے آپ کو پریشان کرتا ہے اپنی زبان سے، یعنی کہ آپ کو الٹے سیدھے الفاظ سے پریشان کرتا ہے، تو آپ نے اس وظیفے کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ یہ آیت جو ہے اس کو آپ نے 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے ایک بار، اور ایک بار آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی بد زبانی کرتا ہے اس کی زبان بند ہو جائے گی، اور کامل یقین ہو کر اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔